अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह रहमान आज के इस लेसन में हम सूरतुल बक़रा आयत 234 का तर्जुमा और मानी की मुख्तसर सी वजाहत पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना और वो लोग जो युतवफ़्फ़ऊन मिनकुम तुम में से फ़ौत किए जाते हैं वयज़रून अज़वाजन और वो छोड़ जाते हैं अपनी बीवियाँ यतरब्बसना वो रोके रखें बिअन्फुसिहिन्ना अपने नफ्सों को बिअर्बाअत अशहुरिन व अशरा 4 महीने 10 दिन फ़इज़ा पस जब बलगना वो पहुँच जाएँ आजालहुन्ना अपने वक्त मुकर्ररा को फ़ला जुनाह अलैकुम पस नहीं गुनाह तुम पर फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना उस काम में जो वो करती हैं अपने उस फैसले के बारे में वो जो अपने बारे में करती हैं बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक वल्लाहु बिमा तामलून खबीर और अल्लाह तो उन तमाम कामों को जो तुम जानते हो खबरदार है। और जो लोग तुम में से अपनी बीवियां छोड़कर फोत हो जाएं और वो औरतें अपने आप को 4 माह 10 दिन रोके रखें फिर जब इद्दत पूरी कर ले तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें इन पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तुम्हारे अमाल से खबरदार है। यहाँ अज़दवाजी और माशरती मसाइल के तस्करे में एक और अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। जिन औरतों के खामद फोत हो जाएं उन्हें 4 महीने 10 दिन इसी घर में रहना और इद्दत गुजारनी चाहिए। जब वो अपनी इद्दत गुजार लें तो उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में शरीफाना अंदाज में फैसला करने का हक देना चाहिए। फिर खबरदार फरमाया कि बेवा इसके अलावा हकीन और इस सब लोगों के अमाल से अल्लाह बहुत अच्छी तरह बाखबर है, लिहाजा हर किसी को पूरी होशमंदी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बीवी की 4 महीने 10 दिन की इद्दत के बारे में अहले इल्म के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। एक जमात का कहना है कि ये इद्दत इसलिए मुकर्रर की गई ताकि अच्छी तरह मालूम हो जाए कि बेवा साहिब उम्मीद है या खाली और रहम, और दूसरों का ख्याल ये है कि 4 महीने 10 दिन खामद की वफ़ात पर इसकी बीवी अफसोस के तौर पर गुजारेगी, जबकि खामद के अलावा किसी और की वफ़ात पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करना शरन जायज़ नहीं है। 4 महीने 10 दिन इद्दत हर उस औरत के लिए है चाहे फोत होने वाले इसके खामन ने इसके साथ मुजामत की हो, सोहबत की हो, उसके साथ सेक्स की हो या ना की हो, बूढ़ी हो या जवान हो। अलबत्ता हामला की इद्दत बच्चा जन्म देने तक है। ऐसी औरत इसके बाद किसी दूसरे शख्स से निकाह कर सकती है। बेवा इद्दत के दौरान ज़ेबो ज़ीनत बनाव सिंगार नहीं कर सकती और ना ही बिला ज़रूरत घर से बाहर जा सकती है। अलबत्ता मजबूरी की हालत में घर तब्दील करना और ज़रूरत के तहत काम काज करने की इजाज़त है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी खाला को तलाक दे दी गई। इसने अपने बाग से खजूर उतारने का इरादा किया तो एक शख्स ने से बाहर निकलने से रोक दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने फरमाया इसे अपनी खजूरें उतारो, हो सकता है कि तुम इसको सदका करो या कोई दूसरा नेकी का काम करो। तो इससे हमें पता ये चलता है कि वो मुद्दत जिसमें औरत शोहर के घर में बग़ैर निकाह के ठहरी रहे और बग़ैर इद्दत जो है ये वो मुद्दत है जिसमें औरत क़ामत के बग़ैर उसके घर में ठहरी रहे और बग़ैर शरई उज़र के घर से बाहर ना निकले। तो इद्दत अब हमें पता चल गया कि 2 तरह की है। पिछली आयत में हमने इद्दत जो हैज़ जो तलाक की इद्दत है उसके बारे में पढ़ा था कि उसकी इद्दत क्या है, 3 हैज़ या 3 तोहर, और उसमें उसकी हिकमत भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी कि उसकी हिकमत यह है कि अगर तो तलाक रजी है यानी खामद उस मुद्दत में रुजू करने का इख्तियार रखता है तो उसके घर में रहकर हो सकता है कि उसको अपनी गलती की इस्लाह का मौका मिल जाए और दोनों के दरमियान मुफाहमत की कोई सूरत निकल आए। तो लेकिन जिस औरत का खामद मर जाता है उसको भी 4 माह 10 दिन उसी घर में रहना, उसी अपने खामद की इद्दत गुजारनी चाहिए। और उसकी 2 हिकमतें हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। एक तो ये है कि उस औरत को अपने खामद ये एक ताल्लुक़ की आप नोयत देखिए कि इस शरीयत इस्लामिया किसी भी इंसान की वफ़ात पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करने की इजाज़त नहीं देती सवाए उस बीवी को जिसका खामद फोत हो गया हो, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीवी और खामद के आपस के ताल्लुकात कितने गहरे होते हैं और इंसान की नफ्सियात में किस हद तक गहराई तक उनकी जड़ें पैवस्त हो चुकी होती हैं।
امام بخاری روایت کرتے ہیں، زینب بن ابی سلمہ بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی مرگ پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے، اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ پھر جب زینب بنت جحش کے بھائی فوت ہو گئے تو میں نے ان کے پاس گئی، انہوں نے خوشبو منگا کر اپنے جسم پر لگائے اور کہا، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے، اس کے لیے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، البتہ خامد کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1381۔ عدت کے مسائل اور اس کے شرعی احکام۔ مسلمان منکوحہ بالغہ عورت جب اپنی طلاق کی عدت گزارے گی یا عدت وفات گزارے گی تو اپنے نکاح کے ختم ہو جانے پہ افسوس کے اظہار کے طور پر زینت کو ترک کر دے گی۔ زیورات اور ریشمی کپڑے اس طرح سے نہ پہنے کہ اس کے جو چیز اس کو بناؤ سنگھار میں جائے، اور اپنے بالوں کو سنوارنے، خوشبو اور تیل لگانے، سرما اور مہندی لگانے، سرخ یا زرد رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے کو اس کو منع ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بناؤ سنگھار سے اس کو منع ہونا چاہیے۔ ہاں، عذر کی وجہ سے وہ کسی چیز کو اختیار کر سکتی ہے۔ اور اس خامد کے لیے خامد کا عورت کا مزین ہونا اس کا حق ہے۔ اگر ایک عورت کی طلاق کی عدت ہے تو اس دوران وہ مزین ہو سکتی ہے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل ہو، لیکن ایک عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کو اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو عدت میں ایک اور پابندی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی عدت گزارنے والی عورت کو نکاح کا پیغام دینا یا اس کے لیے نکاح کی بات کرنا حرام ہے، البتہ اشارے کنائے سے اپنا مدعا ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی، مثلا یہ کہنا کہ میں بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے، یا آپ بہت نیک ہیں، یا آپ بہت خوبصورت ہیں، بشرطے کہ وہ عورت عدت وفات گزار رہی ہو۔ طلاق کی عدت میں ایسا کرنا مطلقاً ناجائز ہے، کیونکہ ابھی وہ اس عورت کی پہلا شوہر اس حق میں ہے کہ وہ اس عورت سے رجوع کر لے، لہٰذا اس صورت میں جب تک کہ استبراء رحم نہ ہو جائے اور طلاق کی عدت مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے، اس قسم کی کسی حرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ طلاق کی عدت اور جو خامد کی وفات کی عدت عورت اسی گھر میں گزارے گی، گھر سے باہر نہ نکلے، رات کو دن کو، اور اپنے آپ کو پردے میں رکھے، بے پرد یا بے مقصد غیر محرم لوگوں سے بات نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی ایسے گھر میں رہ رہی ہے جس میں اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں تو کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پردے کو مینٹین کرے، کیونکہ جو شخص عدت طلاق کی عدت گزار رہی ہے اس کو تو گھر سے نکلنا بلا ضرورت نہیں چاہیے، لیکن جو عورت عدت کی وفات کی عدت گزار رہی ہے وہ رات اور دن کے کسی حصے میں گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ وہ اپنے گھر میں گزارے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک عورت جس کا خامد جو طلاق والی عورت ہے اس کا خامد اس کے خرچ کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کو اپنی خرچ کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جو عورت وفات کی عدت گزار رہی ہے، اگر اس کے خرچ کے لیے کوئی کفیل نہیں ہے اور اس کو اپنی ضروریات کے لیے، طلب معاش کے لیے اور چیزوں کی ضرورت کے لیے اگر دن یا رات کے وقت گھر سے نکلنا پڑے گا تو اس چیز کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ ہاں، اگر اس سے خرچ کی کفالت کا انتظام ہو تو بھی اس کو متعلقہ عورت کی طرح گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بہت زیادہ اس چیز پہ ثواب ہے، جو عورت اپنے خامد کے گھر میں اس کی عدت گزارتی ہے اس کا ثواب بھی اسی کے مرے ہوئے خامد کو بھی پہنچتا ہے۔ ہاں، کچھ صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عورت اپنا گھر تبدیل کر سکتی ہے، جیسا کہ گھر کو اگر کرائے کا ہے تو گھر خالی کروا لیا جائے، یا گھر کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے، یا وہ اب اتنی اکیلی ہے کہ اس کے مال کے تلف ہو جانے کا خدشہ ہے اور اب اس کو اپنے خامد کے گھر سے چھوڑ کر اپنی والدہ کے گھر جا کے رہنا پڑ گیا۔ اگر اس کے پاس گھر کا کوئی کرایہ نہیں، یا وہ اور اس کا خامد اکیلے رہتے تھے، اب وہ بالکل تنہا نہیں رہ سکتی، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر چھوڑ کر کسی اور گھر میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اس میں پھر اس کو
اس گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز ہے۔ عدت کے دوران عورتیں جن کاموں سے رکیں گی، بغیر شرعی عذر کے گھر سے نہیں نکلیں گی، بناؤ سنگار نہیں کریں گی، کسی سے عقد ثانی کے عہد و پیمان کرنا یا منگنی کا ارادہ کر لینا درست نہیں ہے۔ اگر عورتیں عدت کے دوران یہ کام کریں تو اس کے وارثوں اور سرپرستوں کو سمجھانا لازم ہے، اس کو منع کریں، اگر وہ منع نہیں کریں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ اس آیت میں عدت وفات 4 ماہ اور 10 دن مقرر کی گئی ہے، اور یہ 4 ماہ اور 10 دن اسلامی کیلنڈر کے حساب سے گزاری جائے گی، اور یہ عدت وفات غیر حاملہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ شوہر کی وفات کے 1 دن بعد وضع حمل ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ الطلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورت کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ اس سے پہلے عدت وفات 1 سال تھی، جیسا کہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ آیت 140 سے ظاہر ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تم میں سے جو لوگ مر جائیں اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ مرنے سے پہلے بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نکالے بغیر 1 سال کا خرچ دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی یہ والی آیت جو 4 ماہ اور 10 دن والی آیت ہے، اس آیت سے 1 سال کی عدت والی آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، اور اب اس کی وصیت اب 1 سال کی بجائے ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو اختیار ہے، اس قرآن پاک کی اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس چیز پہ فوکس کیا ہے بار بار کہ جب یہ عدت ختم ہو جائے تو اس عورت کو اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ماضی میں رہتے ہوئے اور اپنے پرانے خاوند کو یاد کر کے اور اپنے آئندہ آنے والی زندگی کو اسی ایک ماضی کے لمحوں میں رہ کر گزارنا اور تباہ کرنا اسلام نے کبھی بھی ہمیں اجازت نہیں دی۔ اسلامی نقطہ نظر میں ایک بہت ہی بیلنسڈ ریلیجن ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں پتہ تو ایک عورت اگر اپنے خاوند سے بے تحاشا بھی پیار کرتی ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کے لیے انف ٹائم ہے کہ وہ اپنے اس اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لے اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں لائحہ عمل طے کر لے۔ قرآن مجید کی اگر ہم مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن حکیم میں اور ہماری شریعت اسلام میں بہت زیادہ انکریج کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت نکاح کے ساتھ رہیں، کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت بغیر نکاح کی زندگی نہ گزارے۔ کسی بھی وجہ سے اگر اس کا کوئی خاوند کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے یا کوئی طلاق ہو گئی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ عورت کا عقد ثانی کرنے کی طرف توجہ کریں۔ عورت کو تنہا چھوڑ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس عورت کے ساتھ بھی اور معاشرے کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا فتنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ انسانوں کی بھلائی اور اس کی رحمت کے لیے ہیں، انسانوں کی اچھائی کے لیے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بیلنس دیا ہمیں کہ عورتوں کو پھر مت روکو جو وہ اپنے بارے میں کام کرنا چاہیں، یہ اس شریعت اسلامیہ کی وسعت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہم ان احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقین مانے معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت سی جگہوں پر بیوہ عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر بیوہ عورتیں دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں تو جو لڑکے ہیں یا لڑکی کے گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اس لڑکے کو آڑ دلاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بیوہ ہی رہ گئی ہے، بچوں والی ہی رہ گئی ہے۔ حالانکہ اگر ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، ان کو 2 دفعہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور انہوں نے تیسرا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور ان کی عمر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی عمر 40 برس تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، 15 سال کا ان کا ایج ڈفرنس تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اگر سنتوں کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ بھی پیارے لسنرز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوئی اگر جو سننے والے ہیں اگر کوئی خود جس کے نکاح کی عمر ہے یا کہ اس کے ورثاء ہیں یا آپ کے انڈر کوئی لوگ ہیں تو برائے مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جلد از جلد اپنے بچوں کا نکاح کرنے کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو سیو کر لیا۔ تو انشاءاللہ یہ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو میں نفسیات کے اصولوں کی روشنی میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا ضروری ہے ایک جب شادی کی عمر ہو جائے اس دوران لڑکی یا لڑکے کی شادی کر دینے سے وہ کتنے پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کا معاشرے کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے اصولوں کو 100% قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن کی وجہ سے آسانیاں لائے اور ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائیں اور باور کروانے کی پوزیشن میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 234 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون منکم، تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں، ویذرون ازواجن، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، باربعۃ اشہر واشرا، 4 مہینے 10 دن، فاذا، پس جب بلغن، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنے وقت مقررہ کو، فلا جناح علیکم، پس نہیں گناہ تم پر، فیما فعلن فی انفسہن، اس کام میں جو وہ کرتی ہیں اپنے اس فیصلے کے بارے میں وہ جو اپنے بارے میں کرتی ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تو ان تمام کاموں کو جو تم جانتے ہو خبردار ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے اپنی بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں اور وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، پھر جب عدت پوری کر لے تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، ان پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔